एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब आज बाज़ाब्ता तौर पे उन ख्वाबों की ताबीर के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए जिसका उन्होंने वादा अपने इलेक्शन के मंशूर में किया था। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एक ऐसा अवामी एहसास और दर्द के साथ जुड़ा इनिशिएटिव है जो हर उस शख्स को जिसके पास छत दस्तयाब नहीं, वज़ीर आज़म की कमिटमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जो एक सोच थी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में आज पंजाब में वो ट्रांसफॉर्म हुई है इनटू रियलिटी। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की क़यादत में बैक वक्त बशमूल लाहौर 10 तहसीलों के अंदर इस मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया, जिसके तहत 3.5 मरले के जो घर हैं उनकी तामीर हुकूमत करके उन कम आमदनी वाले मस्तवस्त तबके को मुहैया करेगी। इस घर की खसूसियत के हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि इसकी माहाना किस्त जो है वो 10,000 है और तकरीबन ये 14 लाख की कीमत पे ये घर जो है वो साइलिन को और शहरियों को दस्तयाब होंगे। पंजाब बैंक समेत मुख्तलिफ दीगर बैंक जो हैं वो कर्ज़ों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और ये टारगेट करके 30 से 40 हज़ार वाली कम आमदनी वाले आमदन रखने वाले जो शहरी हैं उनके लिए ये स्लैब सेट की गई है और मैक्सिमम जो है वो 50,000 आमदन वाला जो है इसमें अप्लाई करने का अहल है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने और हुकूमत पंजाब ने तमाम जो फैसिलिटेशन है जगह की फराहमी से लेके ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर सप्लाई और उसके साथ जुड़े जितने भी हुकूमत पंजाब की मद में होने वाले काम हैं उनको इस मंसूबे के अंदर सब्सिडाइज और मुफ्त जो है फराहमी को यकीनी बनाया। नेफ्डा जो है उसके प्लेटफार्म से वफाकी हुकूमत ने इन घरों में 3 लाख फ़ी घर के हिसाब से सब्सिडी दी है और ये 1 साल से कम मुद्दत के अरसे में ये घर जो हैं पहले फ़ेज़ में इमीडिएटली आज जिनका इफ्तिताह हुआ है वो 10,000 घर जो हैं फिलफौर जो है उन कम आमदनी वाले हमारे जो शहरी हैं जिनका साहिबान नहीं था, हुकूमत ने उनका साहिबान फ़राहम करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म ने ओवरऑल पार्टी की सतह पे कुछ तरजीहात तय की हैं। वज़ीर आला पंजाब से उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें गवर्नेंस और परफॉर्मेंस दोनों को बारीक बीनी से देखा गया है। ख़ुसूसन रमज़ान बाज़ारों के अंदर आवाम की ज़रूरियात अशिया की फराहमी के साथ जुड़े हकूमती जो इनिशिएटिव हैं उनका जायज़ा लिया गया और वज़ीर आज़म ने ये हदायत दी हैं कि आवाम को बुनियादी ज़रूरियात अशिया बर वक्त और सस्ते दामों फराहम करने के लिए किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो हुकूमती गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं उनको हर हाल में इंश्योर किया जाए और कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी हुकूमती तरजीहात जो हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखी हैं और जो 8 तारीख से ऑनवर्ड छुट्टियां और फिर उसको लॉकडाउन के साथ जोड़ते हुए SOPs को हर हाल में इंश्योर करने का जो हुकूमती अज़म है उसको दोहराया गया और वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका महकमों को यक ज़बान यकजा हम आहंग हो के
عوام کو ریلیف اور اس کے ساتھ جڑی جو مہنگائی سے نبرد ازمان ہونے کی اسٹریٹجی ہے اس کو پارٹی کی سطح پہ معاونت اور سہولت کاری کے لیے پارٹی کی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب، ہمارے بھائی سیف اللہ نیازی صاحب اور کیانی صاحب نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور کرنل منہاج صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سی ایم سیکریٹریٹ میں۔ میں جو اعجاز صاحب سے گزارش کروں گی کہ پارٹی کو کس طرح یکجا کر کے حکومتی پالیسیز کا حصہ بنا کے عوام کو ریلیف دینے کی جو وزیر اعظم نے آج اسٹریٹجی پارٹی کے سامنے رکھی ہے، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز، کوارڈینیشن کمیٹیز، ان کا کیا رول ہوگا، جو اوورآل ہماری اب تک کی پارٹی کی ایک ورکر جو ہمارا ہے، کیونکہ نچلی سطح پہ بیٹھا ہوا ورکر پی ٹی آئی کا جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے، وہ اس کے جائز حقوق اور اس کی توقعات جو ہیں اس کو ہر حال میں پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم کی اسٹریٹجی وہ آپ کے سامنے رکھیں اور پارٹی کی ترجیحات جو ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں۔ چوہی اعجاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی وساطت سے 3 باتیں پاکستان کے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو، اور عمران خان کا یہ خواب ہے کہ پاکستان کے جو یعنی نچلا طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، ان کا بھی اپنا گھر ہو۔ چنانچہ یعنی 2 طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو صوبائی حکومت گھر بنا کے تو دے رہی ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت کام ہو رہا ہے، اس کے اندر یعنی اس وقت تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 52 ارب روپے کی درخواستیں بینک کو چلی گئی ہیں، جو لوگ اس سے یعنی وہ سافٹ لون، آسان شرائط کے لون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں سے 16 ارب روپے کی سینکشن ہو چکی ہیں۔ چنانچہ آپ کو اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر یہ جو گھروں کی فائنینسنگ تھی وہ 0.4% تھی، وہ اب بڑھ کے 34 اور 35% تک ہونے جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک معیشت کا پہیہ چلے گا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی وہ خواب والی کیفیت کے جو 50 لاکھ گھر کی ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آئندہ آنے والے 100 سال کے اندر اگر 5 لاکھ گھر بھی بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یعنی ہزاروں ارب روپے کی معیشت جو ہے اس کا ایک چلن ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور عام اور غریب آدمی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے لیے گھر بنا سکے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ حکومت اور حکومت والی سیاسی جماعت یہ مل کر کام کریں اور عوام اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست جو جناب وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ بھی تشریف فرما تھے اور پارٹی کے چیف آرگنائزر، سیکرٹری جنرل، اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا، یعنی ہم یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ عوام کی طرف سے جو آراء اور جو مشکلات درپیش ہیں حکومت تک انہیں پہنچایا جائے۔ نمبر 1 وہ پل کا کردار ادا کیا جائے۔ دوسرا، جو سہولت ایک کارکن کی حیثیت سے جس کی اپنی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ضلع کا، تحصیل کا عہدیدار اور کارکن، ان کے درمیان اس کا ایک نظام باقاعدہ بنایا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر وہ نظام روح بکار آئے گا اور ایک یعنی رابطے کا اور عام آدمی کی بات حکومت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کارکن کی جو سیاسی کارکن کی اصل حیثیت ہوتی ہے اس کو برقرار کیا جائے گا۔ تیسری بات کر لینے تیسرا پوائنٹ آپ کر لیں۔ تیسری گزارش میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 8 سے 16 تک جو پابندی ہے وہ ہمارے مفاد کے اندر ہے، یعنی قوم کے اجتماعی مفاد کے اندر ہے، اور اس میں جو مختلف آوازیں میں سنتا ہوں جو اس کے برعکس ہمارے مختلف دوست
نکال رہے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ حکومت کا کوئی مفاد نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کی زندگی کو انٹرپٹ کرے. یہ سارا کا سارا یعنی عوامی مفاد کے اندر ہے کہ جو کووڈ کی ایک لہر ہے اس کو ہم ایک دفعہ بلاک کر دیں. 100% بلاک کرنے کی کوشش ہے تاکہ سائیکل بریک ہو سکے. چنانچہ یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھنا، ماسک پہننا، فاصلہ رکھنا، سینیٹائزر اور صابن کا استعمال ہاتھ دھونے کے لیے کرنا، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر اگلے 10 سے 15 دن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ کہا ہے کہ 10 سے 15 دن اگر ہم محتاط ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ وبا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بیانیہ تو یہ ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے، اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں اور دن رات آپ عوامی خدمت میں مصروف ہیں. ضمنی الیکشن کے نتائج بتا رہے ہیں کہ عوام آپ پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم نے آج اس حوالے سے کوئی بات بھی کی ہے سی ایم کے ساتھ جو الیکشن رزلٹس آئے ہیں؟ یقیناً پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی تھی تو پولیٹیکل ڈسکشن تو ہوتی ہے، اور الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں الٹیمیٹلی یہ پیرامیٹرز ہیں اوور آل ایک عوامی نمائندگی کے ساتھ جڑا جو ایک پروسیس ہے جمہوری. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سیٹ اس سے پہلے بھی نون لیگ کے پاس تھی اور نون لیگ کا گڑھ تھا، اور نون لیگ کا اس حوالے سے ایک جو بیانیہ تھا اس کی جیت نہیں ہوئی. وہ جو ان کے باقیات کے ساتھ جڑے نچلی سطح تک مفاد پرست ٹولے کی آبیاری ہے، یہ اس کی عکاسی کرتی ہے. اور یہ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو آپ دیں، اس حکومت کو دیں کہ اس سے پہلے یہ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی ہوگی کہ جس میں حکومت وقت ہو، وسائل ہوں، فنڈز ہوں، ہر طرح کی اتھارٹی ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کو آزادانہ حق دستیاب ہو کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں. اور چونکہ ابھی نسل در نسل جو غلامی ہے اس کے توق توڑنے میں اور لوگوں کی حقیقی آزادی کے اعلان میں کچھ ٹائم لگے گا، اور جو کئی دہائیوں پہ مشتمل ایک شاہی خاندان کا ایک ایسے مفاد پرست ٹولے کو پالنے کا عمل تھا، اس کو ایک دم سے 3 سال میں آپ اس نیٹ ورک کو، ان مافیاز کو نہیں توڑ سکتے. آپ ان کو کمزور کر سکتے ہیں اور وہ کوششیں آپ کی جاری ہیں. اس حوالے سے چوئی صاحب سے میں کہوں گی کہ پارٹی کا جو پچھلا اس کا رزلٹ تھا اور جو اب ہے، پارٹی نے اس میں کیا اچیو کیا ہے اور اس میں جو بہتری کے اثرات ہیں اگلے رزلٹس کے لیے، وہ ترجیحات پارٹی کی کیا ہے. جی چوئی صاحب دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا جو افتتاح کیا گیا اس کے بارے میں اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ یہ جو سول ورکرز تھے، سوشل ورکرز کے حوالے سے جو فلیٹس آلریڈی 2002 سے لے کے اس پہ کام چل رہا تھا، یہ وہی اب نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اس میں چھتری تلے بنا دیے گئے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور ریئلٹی ہے؟ پہلے آپ بات کر لیں. یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ سوال میرا خیال ہے کہ ایک ہی دفعہ سمجھ آ جانا چاہیے ہمیں. ہر انتخاب کے نتیجے کے بعد پارٹی اس کے اوپر غور کرتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں جو بھی نتیجہ آیا ہے. 3 انتخابات پنجاب کے اندر ہوئے ہیں. میں دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں تینوں یہ یعنی پی ایم ایل این کی نشستیں تھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک سمپتی کا فیکٹر جو ہے پریویل کرتا ہے. ایک جگہ پر باپ کی جگہ بیٹی آئی، دوسری جگہ پر میاں کی جگہ پہ ان کی اہلیاں آئیں، تیسری جگہ پر باپ کی جگہ بیٹا آیا. تو 10-15% جو ہے نا، یہ ایک لازمی امر ہوتا ہے. یہ ہم جس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، جس مٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ. نمبر 1. نمبر 2، 2018 کے انتخاب سے بہرحال تحریک انصاف نے ووٹوں میں اضافہ کیا ہے، یعنی ڈسکا کے اندر بھی، اور سگنیفیکنٹ اضافہ، تھوڑا بہت بھی نہیں، سگنیفیکنٹ اضافہ. ٹھیک ہے، اور یہی حال یہاں پہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے ان رو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2014 اور 15 کے اندر جب نون لیگ اقتدار کے وہاں پر اعلیٰ مدارج پہ تھی، ہم نے 1 رو راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، فیصل آباد، لاہور، لودھراں، حافظ آباد، یہ انتخابات جو تھے ان کو ہرائے تھے. ان کی نشستیں تھیں وہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا پورا اگر تناظر دیکھ لیں گے تو آپ کو انتخاب، ہم جہاں تک میری تعلق ہے،
ہر سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی یعنی میرے سے مراد تحریک انصاف اس کا جائزہ ہم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ کلیئر کریں. معاونی خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور ان کے ساتھ موجود سینیٹر اعجاز چودھری میڈیا سے بات کر رہے ہیں. لاہور میں ان کا بات کرتے ہوئے کہنا یہ ہے کہ مافیاز کو کمزور کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں توڑنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. براہ راست یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے. مزید خبروں کے لیے اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن